अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो कुरान मजीद में मिसालें दी गई हैं और मिसालों के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है, हम उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझ रहे हैं। आज हम मच्छर की मिसाल पे बात करेंगे जो कि सूरह अल-बकरा में आती है, आयत नंबर 26 और 27 में। एक और एस्पेक्ट अगर आप लोग समझें, जब भी कुरान मजीद को पढ़ें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। उसको हम कहते हैं शान नुज़ूल। शान नुज़ूल ये होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयात नाजिल हुई। जब हम वो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और फिर हम उस कॉन्टेक्स्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि अच्छा, अगर वो हालात थे, उनमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये हुक्म दिया, तो इससे मेरे लिए क्या लर्निंग है, मैंने क्या सीखना है, या मैंने उसको कैसे अप्लाई करना है। तो उससे हम देखते हैं कि इंसान को एक सीखने का इम्पैक्ट आता है। तो शान नुज़ूल इन आयात का ये है, जो कि इब्न मसूद और इब्न अब्बास और चंद और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से रवायत है। जो मुनाफिकों के बारे में हमने मिसालें पढ़ी, जिसमें आग, नूर का जिक्र और उसके साथ पानी के बारे में हमने पढ़ा, तो जो वहाँ पर कुफ़ार थे वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला वो हस्ती जिसकी इतनी बड़ी अजमत है, वो इस किस्म की छोटी छोटी मिसालें दे। यानी उन्होंने एक किस्म का मजाक उड़ाया। तो इस पे अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदा फमा फौक़हा। बेशक अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वो मादा मच्छर या इससे ऊपर किसी चीज़ की मिसाल बयान करे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। तो जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि वो उनके रब की तरफ से सच है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादुल्लाहु बिहाज़ा मसला। वो कहते हैं कि अल्लाह ने इससे क्या इरादा किया इस मिसाल से, या अल्लाह ताला हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था इस मिसाल से। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। वो इससे अक्सर लोगों को गुमराह करता है और इसी से बहुत सौ को हदायत बख्शता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इस मिसाल से गुमराह करता भी है तो सिर्फ फासिकों को। और ये फासिक कौन है? अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकी, जो अल्लाह के अहद को इसके मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और जिस चीज़ को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग दरअसल खसारा पाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयात हैं, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सिखाए जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि जिन पे हमें गौर व फिक्र करना है। तो पहली बात हमें यहाँ क्या पता चल रही है कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। बात क्या की है कि अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला एक मच्छर की या जो उसके ऊपर है उसकी मिसाल दे दे। यहाँ पर पहली बात हम मच्छर की समझेंगे, क्योंकि यहाँ आया कि बऊदा फमा फौक़हा, और फमा फौक़हा से जब उलमा इसको स्टडी करते हैं और उसकी रीज़न्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो बहुत सी बातें ज़हन में आती हैं। तो पहले तो ये बात है कि जब कहा गया फमा फौक़हा, मच्छर या उससे भी ऊपर कोई, यानी कि मच्छर हमें बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगता है, उससे भी कोई और हल्का कोई इंसेक्ट है, या हमारे जहन में कोई बिल्कुल हल्की सी चीज़ है, इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, तो उसका भी यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला वो भी मिसाल दे सकते हैं, नॉट सच अ बिग डील। दूसरा मायने से ये लिया गया है फमा फौक़हा, मच्छर से ज़्यादा कोई इम्प्रेसिव चीज़, ज़्यादा बेहतर चीज़, अल्लाह ताला चाहे तो उसकी मिसाल भी दे सकते हैं। और तीसरी बात जो कही गई, जिस पर तो जो साइंटिस्ट मच्छर को स्टडी करते रहे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो मच्छर है उसकी बॉडी पर वहाँ पे कुछ पैरासाइट्स हैं जिनकी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो वहाँ से वो ग़िज़ा किससे ले रहे हैं, वो उस मच्छर से ले रहे हैं। तो बात कहने की ये है कि एक मच्छर में भी
اتنا کچھ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہم بہت کچھ اپنے دین کے معاملے میں اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں اور ہم بہت سے اس سے لیسنز لے سکتے ہیں. مچھر کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دس از دا ڈیڈلیسٹ اینیمل آن دا فیس آف ارتھ. اس کی جو فل لائف رینج ہے ایک مچھر کی تقریباً 5 to 6 months ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا خون چوستا ہے. جب یہ زیادہ خون چوس لے اور اس کا جو سٹمک ہے اس سے لوڈڈ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد اس کے مرنے کا مقام آ جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ اوور 1 million ڈیتھس جو ہیں وہ ماسکیٹو کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے انفیکشنز ہیں ان سے ہوتی ہیں، جس میں ہمیں بینگ ڈاکٹرز یہ پتا ہے ملیریا ہے، اس کے علاوہ ڈینگی ہے، یلو فیور ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور وائرسز ہیں جن کا یہ جو ٹرانسمیشن سورس ہے یہ ماسکیٹو ہے، اور اس میں بھی فیمیل ماسکیٹو ہوتا ہے جس سے یہ سارا ٹرانسفر ہوتا ہے. ان کی کوئی 30,000 سے زیادہ اسپیشیز ہیں. جو میلز ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ جو ہے زیادہ تر فلاور سے لیتے ہیں، اور فیمیلز ہیں جو کہ بلڈ سکنگ کا کام کرتی ہیں. بہت سے سائنٹسٹ نے جب کام کیا تو دیکھا کہ تقریباً 10 ملین ایئرز پہلے ان کی برتھ ہوئی تھی، اور اس وقت 10 ملین ایئرز پہلے جو ان کی باڈی تھی یا جو بھی ان کے آرگنز تھے جو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اب تک یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. دیٹ مینس کہ ان کے اندر ڈیورنگ دا پروسیس آف ایولیوشن کوئی چینج نہیں آئی. دے آر ایز دے آر. ان کے 3 دل ہیں، 2 برینز ہیں، ان کی ایک آنکھ میں 1000 لینز ہیں جو کہ ہر اینگل میں موو کر سکتے ہیں، اور یہ ہیٹ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یعنی جو بلڈ ہے یہاں پہ ہم نے جانا ہے، اور ان کو دور سے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس سپاٹ پہ ایگزیکٹ سپاٹ پہ یہ بلڈ ویسل کوئی ہے جہاں پر ہم نے اس کو پنکچر کرنا ہے. ان کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی نائٹ ویژن بھی بہت سٹرونگ ہے. پھر ان کے 48 ٹیتھ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے منہ میں جب یہ بلڈ سک کر رہے ہوتے ہیں تو 6 نیڈلز ہیں، اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ بلڈ سک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک لوکل اینستھیٹک سا اسپرے کرتے ہیں. یعنی ہمیں جو ایک دم وہ پنچ فیل ہوتی ہے جب مچھر کاٹتا ہے وہ اس کے لوکل اینستھیٹک افیکٹ کے بعد ہوتی ہے، اور پھر وہ دوسری نیڈل سے اس بلڈ کو وہ سک کرتے ہیں. یعنی آپ جتنا اس کو اسٹڈی کرتے جائیں گے آپ اس پہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی کیپیسٹی دی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی. تو مچھر کی مثال سے ہم کیا کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی حق بات کو کہنے سے بالکل نہیں شرماتا، جبکہ ہمیں حق کہنے سے شرم آتی ہے. آپ دیکھیں ہم کتنی جگہوں پر صرف دوسرے لوگوں کی خاطر بیکاز نوبڈی از پریئنگ تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، ہمارے دل میں بری فیلنگ بھی ہو رہی ہو کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم انہیں روک نہیں پاتے، ہم بھی اس مذاق میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری شرم کا معیار کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ایک مچھر کو دیکھ لو، اسٹڈی کر لو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی بریلینٹ کریشن پیدا کی ہے. دوسرا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی حق پر ہوں اور اگر دوسرے لوگ کوئی اعتراض کر رہے ہوں، کوئی غلط باتیں بول رہے ہوں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بار بار کسی کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. آئی سویئر، قسم سے، قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، whatever you'll say, I'll try to prove my worth. جبکہ آپ اگر حق پہ ہیں تو آپ کو کسی انسان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مچھر کی مثال ہمیں بتاتی ہے، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بڑی چھوٹی ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، اور مچھر بھی جس کو اسٹڈی کیا گیا تو وہ کوئی معمولی کوئی جانور نہیں نکلا. یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اسی مثال کو دیکھ کر قرآن مجید کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی مثال کو پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنے لیے شر میں اضافہ کر لیتے ہیں، اپنے لیے مشکلات زیادہ پیدا کر لیتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے. ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی کہ جب وہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر مچھر کی بہت ساری جو کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں، ایٹریبیوٹس بھی بتائے گئے ہیں، ان کو ریلیٹ کرنا شروع کریں. مثلا میری سینسٹیوٹی کس چیز کے لیے، جیسے وہ پرک کرتا ہے تو پہلے لوکل اینستھیٹک لگاتا ہے، تو کیا میں اگر کوئی کڑوا سچ کسی کو دے رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹ کرتا ہوں کہ نہیں، اس کو لوگوں تک صحیح طرح پہنچاتا ہوں کہ نہیں. سو وی کین اسپینڈ ایٹ لیسٹ 1 hour ٹاکنگ اباؤٹ کہ ماسکیٹو جو ہے، مچھر جو ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں یا اس کو کریکٹرسٹکس دیے ہوئے ہیں، اس سے میرے لیے لرننگ کیا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہر وقت کمپیریزنز میں رہتے ہیں. مٹیریلزم میں ہے نا، ہم ہر وقت ہم مٹیریل چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم مٹیریل چاہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر مسلمان اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں تو پھر اس وقت دنیا میں یہ بہت سی مشکلات میں کیوں ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اس وقت کیسے فلرش کر رہے ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دیٹ، لیکن ایک ریزن اس میں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں فلرش کرنا، دنیا میں بہت امیر ہونا، بہت سٹینڈرڈ ہونا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے. یہ کرائیٹیریا صرف ہم نے دنیا کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ کرائیٹیریا ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاید کافر کو ایک پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا. دنیا دے دی، جتنی لینی ہے لے لو، لیکن ایمان اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، خاص نعمتیں دنیا اور آخرت کی، اور اس میں سب سے بڑی دنیا کی نعمت ہوتی ہے اندر کا سکون. وہ اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جو کہ اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا. اور فرمایا کہ پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کا کوئی وزن نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں مچھر کو اتنی امپورٹنس دے دی اور ہمیں کہا کہ لک تم صرف مچھر پہ ہی فوکس کر لو نا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سمجھ لو اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو جان لو، تو تمہیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اگر ہم مچھر کو حقیر سمجھتے ہیں تو دیٹس اوکے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ بھی گلیمر ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر اب دیکھیں اسی مثال کو ذرا ہم دوبارہ سٹڈی کریں. مچھر پہ ہم نے فوکس کیا، اب ہم ایک دوسرے اسپیکٹ پہ اس میں فوکس کرتے ہیں اس مثال میں. ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا. تھوڑا سا اس حیا کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اس میں کیا پیرامیٹرز ہمارے پاس ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اور وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمیں واپس لوٹائے خالی ہاتھ. وہ ہماری دعائیں سنتا ہے. اب یہ اور بات ہے ہم دعائیں نہ مانگیں، ہم اپنے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ اور سیلف میڈ سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن ہی نہ پیدا کرنا چاہیں. دس بیکمز سیکنڈری ان آور لائف. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. بے شک یہ ایذا دیتا ہے نبی کو، وہ شرماتے ہیں تم سے اور اللہ حق سے نہیں شرماتا. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی گیدرنگ ہے، لوگ آ کر بیٹھتے تھے، پھر اٹھتے نہیں تھے. جیسے آپ دیکھیں ہم اپنے گھر میں کوئی آج کل رمضان ہے تو افطاری کر دیں، اور ہمیں یہ بھی فکر ہو کہ ٹھیک ہے جی کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، کرنی پڑی افطاری. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نکل جائیں جلدی تاکہ ہم اپنی تراویح پڑھیں، تراویح کے لیے جانا ہے. اب وہ نکل ہی نہیں رہے. اب وہ پہلے افطاری چلی، پھر ڈنر چلا، پھر گپ شپ چل رہی ہے، پھر چائے چل رہی ہے. تو جو کئی دفعہ ہوسٹ ہوتا ہے نا، میزبان ہوتا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا فیل کرتا ہے اس وقت میں اب کیسے ان کو کہوں کہ بھی جائیں آپ، وائنڈ اپ ناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ لوگوں کو کہہ نہیں پاتے تھے کہ پلیز لیو، اب آپ جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ پھر قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ نبی کو ایسی ایذا نہ پہنچائی جائے، ایسی تکلیف نہ پہنچائی جائے. جیسے ہمیں بھی کیا بتایا گیا
کہ کوئی اگر ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو وہ کتنی دیر کا مہمان ہوتا ہے؟ 3 دن. 3 دن کا مہمان ہے، اور اس کے بعد جس طرح آپ ریگولر رہتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ ویسے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ 3 دن کے بعد اگر آپ کو مہمانی کرنی پڑے تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ غسل کرتے دیکھا تو ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حلیم، بردبار، حی، باحیا اور ستر، پردہ پوشی پسند فرمانے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. تو جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا حیا دار ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے حیا کے سٹینڈرڈ کہاں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک سپورٹس چینل تو کم از کم دیکھ لیتے تھے، لیکن اب اس میں بھی جو کاسٹیومز ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھی جا سکتی. اور آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر لڑکیوں کو صرف اس طرح سے انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے جسٹ ایز اے گلیمر آئٹم، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ہم شو پیس بن کر وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے رہیں. تو وہ حیا کا کوئی سٹینڈرڈ ہی اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہوں. اب یہ بھی اللہ کی حیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پاس ورڈ لگا کر اور ہسٹری کو ڈیلیٹ کر کے جو دل چاہتا ہے کر لیں، لوگوں کے سامنے ایک سوشل امیج پریزنٹ کریں اور پیچھے سے جیسے رہنا چاہتے ہیں رہ لیں. یہ بھی حیا کے منافی بات ہے. یعنی وہ مچھر کی مثال ہی ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ کی حیا کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اور اب ہم دیکھیں اچھا ہماری حیا کہاں جا رہی ہے، ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نے کن کاموں کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دینی شروع کر دی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری مورل کرپشن کس لیول پہ جا رہی ہے. اس وقت کتنی بچیاں ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی سخت پریشان ہوتی ہیں. اپیرنٹلی بہت اچھا رشتہ آیا، شادی ہوگی، اور اب کیا پتہ چل رہا ہے the guy is into porn addiction. اب وہ کیسے اس کو مینج کریں؟ وہ کسی کو بتانے جوگی بھی نہیں رہتی، بتاتی ہیں تو کئی دفعہ انہی کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے، انہی پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ جو انسان حیا کی ہر حد کراس کرتا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کر پاتا. اس معاملے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. یعنی آپ کی حیا ہے نا وہ بتائے گی کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. اگر آپ ولگر لینگویج پسند کرتے ہیں، ڈرٹی جوکس بہت اچھے لگتے ہیں، اسکرین پہ بھی ہر چیز جو ہے گند دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو یو ڈونٹ ہیو اے اسٹینڈرڈ. یو ڈونٹ ہیو اے اسٹینڈرڈ کہ ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ صرف لوگوں کے ساتھ فٹ ان کرنے کے لیے ایسے کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اور اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے. حیا جو ہے نا ورڈ وہ حیات سے ہے، لائف. جو انسان حیادار ہوتا ہے اس کے اندر لائف ہوتی ہے، وہ اسرٹیو انسان ہوتا ہے، وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے صحیح جگہ پہ، وہ اپنی لینگویج پہ، اپنے ڈریس کوڈ پہ، اپنی گفتگو پہ، اپنی تھاٹ پہ ورک کرتا ہے. وہ اس کو بالکل ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیتا کہ جس مرضی ڈائریکشن میں چلی جائے.